बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर। मुझे उम्मीद है कि हमने जो गुज़श्ता सबक बाब दोम ईमानियात व इबादात के तहत उन्वान दुनिया आखिरत की खेती है पढ़ा, समझा, सीखा और लिखा था, वो आप सबको याद होगा। आज हम ईमानियात व इबादात के मौजू के तहत आने वाले नए उन्वान से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का उन्वान है रोज़े का तारुफ और अहमियत। जी बच्चों, अब हम देखते हैं कि रोज़े का असल मकसद क्या है, इसकी अहमियत और हैसियत क्या है। जी, रोज़ा इस्लाम में एक अहम रुकन है। रोज़े को अरबी ज़बान में सोम कहते हैं। जी हाँ, रोज़े को अरबी ज़बान में सोम कहते हैं, जिसके मानी है रुक जाना, ठहर जाना, किसी चीज़ से बाज आ जाना, दूर रहना वगैरह। रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाता है और इसका अजर व सवाब भी खालिसन अल्लाह ताला ही देते हैं। जी हाँ, रोज़े का जो दौरानिया है वो सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है। इस दौरान तमाम मुसलमान हर किस्म की खाने पीने की चीज़ों से और दूसरी ख्वाहिशात से इज्तनाब करते हैं। जी हाँ, इसके बाद देखिए कि रोज़े की फ़र्ज़ियत क्या है। रोज़े की फ़र्ज़ियत ये है कि रोज़ा हर मुसलमान आकिल और बालिग पर फ़र्ज़ है। रोज़े अब हम आ जाते हैं रोज़े की अहमियत की जानिब। रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि रोज़ा पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया था। जैसे कि कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। बच्चों, रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि रोज़ा इंसानी हमदर्दी और इस्लामी भाईचारे का जज्बा उजागर करता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माह सब्र करार दिया है। यानी ये सब्र का महीना है और सब्र का स्वाब जन्नत है। और ये गमगुसारी का महीना और इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो आदमी इस माह में रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाएगा तो इसके गुनाहों की बख्शिश का वो सबब होगा। रोज़े की वजह से माशरे के तंग दस्त लोगों की तकलीफ़ का हमें एहसास पैदा होता है और इनकी मदद का जज्बा बढ़ता है। रोज़ा रखने से माशरे में नेकी और हमदर्दी और पाकीज़गी की फ़ज़ा पैदा होती है, क्योंकि रोज़ादार रोज़ा रखकर अल्लाह ताला के ज़िक्र और इबादत में मशगूल रहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने रोज़ेदार के लिए बड़ा अजर रखा है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रोज़ा माह रमज़ान जो है वो दुआ की कबूलियत का महीना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं रोज़े की माशरती अहमियत के बारे में। इस टॉपिक को समझने के लिए हम मज़ीद इसे 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 बर्दाश्त का जज्बा, नंबर 2 है गुनाहों से इज्तनाब और नंबर 3 है माशरती मसाइल से आगाही। जी, अब हम अपने पहले पॉइंट की जानिब आते हैं, बर्दाश्त का जज्बा। जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों कि जब कोई भी इंसान रोज़े से होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त का जज्बा पैदा हो जाता है, क्योंकि रोज़ा असल में नाम ही बर्दाश्त का है। और रोज़े की वजह से माशरे के अफराद में क़ुव्वत बर्दाश्त जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्हें वक्त की पाबंदी का भी एहसास होने लगता है। यानी वो हर चीज़ में उनकी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिसकी वजह से रोज़े का जो असल मकसद है वो ख़त्म हो जाए। गुनाहों से इज्तनाब। रोज़े की सबसे बड़ी अहमियत और फजीलत ये है कि रोज़ा रोज़ेदार को ग़ीबत, चुगली, झूठ, हसद, नफ़रत और दीगर तमाम छोटे बड़े गुनाहों से बचा कर रखता है। अब हम आते हैं माशरती मसाइल से आगाही की जानिब। जी बच्चों,
ماہ رمضان میں مسلمان کثرت سے مساجد کا رخ اختیار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے معاشرتی مسائل کا علم ہونے لگتا ہے، اور انسان جب روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس لیے روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کے دل میں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ غریبوں، محتاجوں اور مالی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، احسان اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ روزے کے دوران جو لوگ بھی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں اور ان کی مشکلات کو دور کریں۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں روزے کے فوائد۔ روزے کے فوائد میں شامل ہیں برائیوں سے دوری، احساس فکر، ہمدردی کا جذبہ، بیماریوں سے بچاؤ، پابندی وقت، تقوی، گناہوں کی بخشش اور عبادت کا اجر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تمام تر فوائد ہمیں اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہیں جب ہم روزے کا پورے خلوص نیت، عزت و احترام اور اس کے حق کے ساتھ رکھیں گے۔ بچوں، روزہ صرف بھوک پیاس کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ یہ احساس فکر، تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے۔ روزہ دراصل مکمل انسانی جسم کا ہوتا ہے، یعنی سر سے پاؤں تک انسان کے تمام اعضاء، دل، زبان، آنکھ، ہاتھ، کان اور پاؤں جب تک روزے سے نہ ہوں، روزے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر روزہ دار انسان روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولے، غیبت کرے، دوسروں کو برا بھلا کہے، لڑائی جھگڑا کرے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے، بہتان تراشی کرے، دھوکہ دے، دل میں حسد، کینہ اور بغض رکھے، تو دوسروں کا حق کھائے، دل آزاری کرے اور ایسی محفلوں میں جا بیٹھے جہاں گناہ کی باتیں ہوں، تو ایسی صورت میں روزے دار کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہ ہوگا، بلکہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر کے روزے کے تمام فیض و برکات سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی بھوک پیاس سے نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری پسند ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بھی روزے قبول نہیں فرمائے گا جن کا مقصد صرف دنیا کے سامنے خود کو نیک اور پارسا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ بچوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے روزے داروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزے قیامت بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جن کی نمازیں اور روزے ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ اس لیے بچوں، عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اور وہی اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ یعنی روزہ اس احساس فکر کا نام ہے جو انسان کو مکمل طور پر متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ بچوں، اس کے فوائد سے ہم مکمل طور پر صرف اسی صورت میں مستفید ہو سکتے ہیں جب ہم روزے کی اہمیت سے مکمل طور پر آگاہ ہوں گے۔ اسی طرح روزہ جو ہے، روزہ رکھنے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد روزہ رکھنے سے انسان میں پابندی وقت آ جاتی ہے، اس کی ذات میں ایک نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے، روزہ رکھنے اور کھولنے کا ایک باقاعدہ وقت مقرر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، نہ ہی ہم روزہ کھول سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان جو ہے پابندی وقت کا ایک بہترین درس ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح تقوی، روزہ گناہوں سے بچنے، اگر ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو روزے کے دوران بھوک پیاس اور خواہشات پر قابو پانے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی روزہ جو ہے وہ روزے دار کی گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کرنے کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کے پچھلے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ عبادت کا اجر، روزہ گناہ سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کی عبادت کا اجر، اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔
تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے تمام روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھیں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک کام اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی۔ اور جب بھی رمضان آئے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی عبادات سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور بخشش کی دعا مانگ سکیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا عنوان، روزے کا تعارف اور اہمیت، جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اچھے طریقے سے اسے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ جی بچوں، اب آپ اپنی بک کا پیج نمبر 26 اوپن کیجئے، جس میں حصہ معروضی ہے اور مشقی سوالات ہیں، تو ہم مل کر انہیں حصہ معروضی کو حل کرتے ہیں۔ جی بچوں، اب ہم حصہ معروضی حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے دوسروں کے ساتھ کس طرح کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے؟ نمبر 1، ہمدردی کا، نمبر 2، دشمنی کا، نمبر 3، حقارت کا، نمبر 4، حسد کا۔ جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے ہمدردی کا۔ نمبر 2، صوم کے لفظی معنی کیا ہے؟ نمبر 1، برداشت کرنا، نمبر 2، رک جانا، نمبر 3، صبر کرنا، نمبر 4، انتظار کرنا۔ جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے رک جانا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کو ہر الہامی مذہب میں فرض قرار دیا ہے؟ نمبر 1، صدقہ خیرات، نمبر 2، حج، نمبر 3، زکوٰۃ، نمبر 4، روزہ۔ صحیح جواب ہے اس کا روزہ۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا؟ نمبر 1، محرم میں، نمبر 2، ربیع الاول میں، نمبر 3، رمضان میں، نمبر 4، رجب میں۔ صحیح جواب ہے رمضان میں۔ نمبر 5، لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب کتنے مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے؟ نمبر 1، 100، نمبر 2، 1000، نمبر 3، 5000، نمبر 4، 10,000۔ تو صحیح جواب ہے 1000۔ اب ہمارا اگلا سوال شروع ہوتا ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، روزے کو عربی میں ڈیش کہتے ہیں، ڈیش میں آئے گا صوم کہتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ روزے دار کے پچھلے ڈیش معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں لوگ کثرت سے ڈیش کا رخ کرتے ہیں، کثرت سے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ نمبر 4، روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ کئی ڈیش سے بچا رہتا ہے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 5، روزہ ڈیش سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا آج معروضی کا کام، جو آپ نے بالکل اسی طرح اپنی بک پہ ہی سالو کرنا ہے۔